बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इस माह मुबारक में सूरह अनकबूत की रोशनी में हिदायत और मारिफत के अपने पैगाम को पढ़ने और समझने की और आपके साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाई। आज सूरह अनकबूत की आखिरी आयत पर हम हैं और इस आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कंक्लूजन दे दिया है पूरी सूरह अनकबूत के पैगाम का। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, जो लोग जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपनी सारी कोशिश और अपनी साई सर्फ कर देते हैं, अपनी सारी कोशिश और सारी साई सर्फ कर देते हैं। फ़ीना, यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं कहा, यहाँ फ़ी सबीलिना नहीं कहा। फ़ीना, सबील को अंदर से अल्लाह ताला ने निकाल दिया और डायरेक्ट अपने साथ जोड़ दिया, अपने साथ जोड़ दिया। इसके मानी अब बदकिस्मती से उर्दू ज़बान का दामन बड़ा तंग है अल्फाज के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें जो अरबी ज़बान में बयान हो जाती हैं आसानी से उनको उर्दू में सही तरह से कन्वे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, फ़ीना को हम यहाँ पर यूँ ले सकते हैं कि हमारी मोहब्बत में, हमारे क़ुर्ब की मंजिल पे आगे तरक्की करने में, हम पर ईमान के मामले में तरक्की करने में, ईमान पर साबित कदम रहने में। फ़ीना का दायरा जो है फ़ी सबीलिना के दायरे से बहुत ज़्यादा वसी है। फ़ी सबीलिना एक महदूद मफ़हूम हो जाता है और फ़ीना के अंदर और भी बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, जिनमें सबसे अहम पहलू है मोहब्बत का। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, हमारी मोहब्बत में जो लोग जद्दोजहद करते हैं, हम तक पहुंचने के लिए जो लोग जद्दोजहद करते हैं, हमारे रास्ते पर साबित कदम रहने के लिए जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जो लोग हम पर ईमान लाने के बाद ईमान पर साबित कदम रहने और ईमान के दर्जात में तरक्की करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फ़ीना में। और अगर दुश्मन अटैक कर देता है, दुश्मन के साथ मुसल्लह जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप ईमान के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और दुश्मन आपके ईमान की वजह से आपका मुखालिफ हो गया और उसने आप पर अटैक कर दिया, जैसे जंग बदर में हुआ था, जैसे जंग ओहद में हुआ था। वो अपनी फ़ौजी ताकत के ज़रिए से आपको अपने ईमान के रास्ते से हटाना चाहता है, अल्लाह ताला के रास्ते से हटाना चाहता है। तो ऐसी सूरत में दुश्मन के ख़िलाफ़ मुसल्लह जंग वो भी जिहाद के मसादिक़ में से एक मिसदाक़ बन जाता है। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, जो लोग ये जिहाद करेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा? लनहदियन्नहुम सुबुलना, आम तौर पे तर्जुमा किया जाता है कि हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत करेंगे। ये तर्जुमा एक्यूरेट नहीं है, दुरुस्त है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, दकीक नहीं है। ये लनहदियन्नहुम, इसमें नहदी से पहले लाम आ रही है, लाम पे ज़बर है, और नहदी के बाद नून आ रही है, डबल नून जिसके ऊपर शद है। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, जो लोग हमारे रास्ते में, हमारी मोहब्बत में, हमारे करीब आने के लिए जिहाद करेंगे। नहदीहिम सुबुलना अगर होता तो उसका तर्जुमा होता कि हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत दे देंगे। अगर नहदी के ऊपर सिर्फ लाम होता ला नहदीहिम सुबुलना
تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی ہدایت کر دیں گے. لیکن اب نہدی سے پہلے لام آ رہا ہے اور اس کے بعد نون آ رہی ہے، ڈبل نون مشدد آ رہی ہے. تو اس کا اگر ہم ایکوریٹ ترجمہ کریں، دقیق ترجمہ کریں، تو وہ ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں، ہماری محبت میں، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور 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 انہیں اپنے رستوں کی ہدایت کر دیں گے. یہاں ایک دفعہ لام اور ڈبل نون، یہ 3 تاکیدیں آ جاتی ہیں، اور 3 تاکیدیں آ جائیں گی تو اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا کہ ہم ضرور 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 انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے اور اس صراط مستقیم کے مطابق عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اور ضمنی ذیلی راستے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سبیل کہتا ہے. سبیل کا معنی بھی راستہ ہے، صراط کا معنی بھی راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ایک ہی ہے، لیکن سبل جو ہے نا، سبل الہی، یہ بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ جہاد کریں گے ہماری محبت میں، ہمارے قرب کو حاصل کرنے میں، ہم پر ایمان میں ثابت قدم رہنے میں، اور ہمارے راستے میں، ہم انہیں ضرور 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 اپنے رستوں کی ہدایت کر دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں. اب یہ جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن نکالا ہے، اس سارے کنکلوژن کو ہم ایک دفعہ ریلیٹ کرتے ہیں پوری صورت کے ساتھ. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور یہ سمجھ لو گے کہ ہم نے تمہارے ایمان کے دعوے کو قبول کر لیا اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بغیر کسی آزمائش کے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور پچھلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم ایمان کا سچا دعویٰ کرنے والوں اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو الگ الگ کر کے دکھائیں گے. ان پر ضرور ہم نشانی لگا دیں گے، علامت لگا دیں گے کہ اس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ برائی کے راستے پر چلتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے پر چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. اور تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، اے اہل ایمان، تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں، ہمارے اوپر حاوی آ جائیں، اور پھر ہم تمہاری مدد نہ کر سکیں، ان کے سامنے بے بس ہو جائیں. ان کو بھی بتا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی بتا رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک وقت طے ہے، اس وقت پر وہ ملاقات ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمائشوں میں ثابت قدم رہے گا، جہاد کرے گا، سٹرگل کرے گا، جد و جہد کرے گا، تو اس کا فائدہ خود اس کو ہی ہوگا. اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تم ایمان لے کے آئے ہو، تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اب ہم تمہیں آزمائیں گے. مخالفین تمہیں ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کریں گے، ایک جنگ، ایک مہازارائی شروع ہو جائے گی، تمہارے رشتہ دار تمہارے اوپر پریشر ڈالیں گے، تمہارے دنیاوی مفادات خطرے میں تمہیں پڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. ان ساری چیزوں میں تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک جہاد کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے. اور یاد رکھو، یہ جہاد جو کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے سب عالمین سے. اور ہاں دیکھو، ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے، سٹرگل کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے،
اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تو اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اگر تم ایمان اور عمل صالح کے رستے پر ثابت قدم ہو اور پھر کوئی غلطی ہو گئی تم سے، پھر کوئی گناہ تم سے سرزاد ہو گیا نادانستہ، نہیں تم کنٹرول کر سکے، تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم معاف کر دیں گے ان غلطیوں کو، اور جو بہترین اعمال ہیں بہترین اعمال کے مطابق اجر عطا کریں گے۔ پھر آگے کچھ رکاوٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کہ جب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو سب سے بڑا پریشر والدین کی طرف سے ہوتا تھا، جی ہم راضی نہیں ہیں، تم دوبارہ واپس ہمارے آباء و اجداد والے مذہب کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس رکاوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دینی اور والدین کے اس مطالبے کو بالکل پورا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ زندگی خوبصورتی سے گزارنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ان کے کسی حکم کو نہیں ماننا، خاص طور پر اس حکم کو کہ وہ تمہیں کہتے ہیں مشرک ہو جاؤ، اپنے باپ دادا کے آبائی دین میں واپس آ جاؤ، تو یہ بات آپ نے نہیں ماننی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے رستے پر چلیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے تو ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ہم انہیں اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیں گے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے، دعویٰ کر لیتے ہیں ایمان کا، پھر جب آزمائشیں آتی ہیں، جب لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جب یہ اللہ کا عذاب آ گیا، وہ لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں کے سامنے ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہے، حالانکہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیفیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن لوگوں کے اس ایمان کے دعوے میں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں سچائی نہیں ہوتی ہے یا سچائی کم ہوتی ہے، تو وہ پھر ان مشکلات کو جو ایمان کے رستے میں ان کو پیش آتی ہیں انہیں اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضرور ایمان لانے والوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے ذکر آیا کہ تم جس کافر سوسائٹی کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہو، تمہارے پرانے جو قبیلے کے سردار تھے، تمہارے جو چودھری تھے، تمہارے جو بڑے تھے، وہ کہتے ہیں تمہیں کہ کافر ہو جاؤ، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی تمہارے گناہ نہیں اٹھائے گا، تم گناہ کرو گے تو اپنے گناہ خود اٹھاؤ گے، وہ اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو گمراہی پر لگانے کا گناہ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے کہنے پر جو لوگ گمراہ ہوں گے، ان کے کہنے پر جو لوگ غلط کام کریں گے، وہ بھی بچیں گے نہیں، وہ اپنے گناہوں اور اپنی گمراہی کے جواب دہ خود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ انبیاء کی تبلیغ کا اور ان کی امت پر پیش آنے والی ایسی مشکلات اور آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان کے رستے پر ثابت قدم رہنے والوں کی مدد کی، ان کو نجات دی، اور جو مخالف تھے انبیاء کے، جو مخالف تھے ایمان کے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا قلع کما فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آ رہا ہے، قوم عاد و ثمود کا ذکر آ رہا ہے۔ ان سب کا ذکر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان سب کے برے اعمال خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیے تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے وہ لوگ نہیں بچ سکے۔ پھر آگے فرعون کا، حامان کا اور قارون کا ذکر آ رہا ہے، ان کے تکبر کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی میری پکڑ سے نہیں نکل سکتا، تو یہ فرعون اور حامان اور قارون بھی میری پکڑ سے نہیں نکل سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تھا، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، ہم نے ان کی گرفت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے رستے پر چلے گا، ثابت قدم رہے گا، ہم اس کو نجات دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور جو لوگ ایمان پر چلنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمارے شکنجے سے، ہمارے عذاب سے، ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا لیتے ہیں تو انہوں نے ایک کمزور سہارا،
ایک کمزور گھر کی پناہ لی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر، مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور وہ گھر جو ہے سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت میں رہنا ہے، اللہ کی سرپرستی میں رہنا ہے۔ اللہ کی سرپرستی سے نکل کر آپ نے کسی اور کی سرپرستی میں نہیں جانا ہے۔ کسی اور کی سرپرستی میں جاؤ گے تو وہ کون ہوگا؟ کوئی فرعون ہوگا، کوئی قارون ہوگا، کوئی حامان ہوگا، اسی کیٹیگری کے کوئی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو انجام بتایا ہے، اس انجام کو دیکھ لینے کے بعد پھر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کوئی فرعون اس کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی فرعون اس کی پناہ گاہ ہو سکتا ہے، کوئی فرعون اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو واقعی وہ مکڑی کے جالے جیسے کسی کمزور سہارے کی مدد لے رہا ہے اور کسی بے جان گھر اور بے جان پناہ کے اندر پناہ لے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے کہ میری ولایت میں رہنا ہے تو اللہ کی جو کتاب ہے، جو میری کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنا فکری اور عملی تعلق قائم کرو۔ میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کر کے میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ نماز تمہیں برے کاموں سے بھی روکتی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاری اور فحشاء سے روکتی ہے، اور اس کا مزید بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ اہل کتاب کی طرف سے جب کوئی رکاوٹیں پیش آئیں، جب وہ تمہارے عقیدے اور تمہارے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات اٹھائیں، تمہارے ساتھ بحث کریں، تو ان کے ساتھ بحث کرنی ہے خوبصورت انداز میں۔ توحید جو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک مشترک چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ڈائلاگ کرنا ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کی حقانیت کو، جس قرآن کو پڑھنے کا، جس قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کا، جس کے ساتھ فکری اور عملی تعلق قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ یہ ایسے رسول پر نازل ہوا ہے، ایسے شخص پر نازل ہوا ہے جس پر نزول قرآن سے پہلے نہ کسی تعلیمی سرگرمیوں میں، نہ علمی سرگرمیوں میں، نہ شعر و ادب کی سرگرمیوں میں، نہ لکھنے پڑھنے کی سرگرمیوں میں اس قسم کی کسی سرگرمی کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی شخصیت جب ایک کتاب لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب انسانوں کو چیلنج کر دیتا ہے وہ، اور کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس سے جڑنے کا، جس کو پڑھنے کا، جس کو سمجھنے کا، جس کی پیروی کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگ ظاہری اور حسی معجزے مانگتے ہیں، تو یہی معجزہ کافی ہے، یہی معجزہ آپ کے رسول ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور یہ جو ہم نے نازل کیا کتاب، یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے اوپر یہ حجت کو تمام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے آگے پھر یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ یہ عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ اپنا وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہوئی ہے، وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا، اور تم ویسے ہی ابھی سے ہی جہنم کے گھیرے میں ہو، تو عذاب کی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آلریڈی تمہیں جہنم کے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور جس دن یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تمہارے نیچے بھی آگ کی ٹائلیں ہوں گی، اوپر آگ کی چھت ہوگی، سائڈوں پہ دیواریں ہوں گی آگ کی، اور اندر ساری فضا آگ کی ہوگی، اور اس دن تمہارے پاس پھر نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر ان آزمائشوں پر چلتے ہوئے اپنی قوم میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑ دو۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، یا فاعبدون، میری ہی عبادت تم نے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہا ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی، آپ نے ہر مشکل کو پار کرنا ہے، آپ نے ہر مشکل کو عبور کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کا وطن، آپ کے رشتہ دار، آپ کا سب کچھ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، چھوڑ دو، ہجرت کر دو، چلے جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے،
لیکن میری بندگی کے راستے کو بالکل ترک نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام جو تمہیں لگ رہا ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تم سوچتے ہو کہ انہیں کیسے چھوڑے ان ساری چیزوں کو، یہ ساری چیزیں تم نے بالآخر چھوڑ دینی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی، یہ ساری چیزیں تم سے چھڑا کے لے جائے گی۔ جن چیزوں کی محبت میں آج تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی ایک سیکنڈ میں۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، تمہاری جان نکال لے گا، اور تم ہماری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی ہمیشہ کی رہنے والی لا زوال اور ابدی نعمتوں سے سرفراز کر دے گا۔ پھر اگلی آیات میں ایک اور رکاوٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی ایمان کے راستے پہ چلیں گے تو ہمارے چودھری، ہمارے وڈیرے یہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے مالی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، ہمارا بزنس خطرے میں پڑ جائے گا، ہماری زراعت خطرے میں پڑ جائے گی۔ چلو تھوڑا سا ایمان والے معاملے میں ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جانور، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو اپنا رزق خود نہیں اٹھا سکتے، ان کو بھی میں رزق دوں گا۔ تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے راستے پر چلو، تو کیا میں تمہیں رزق نہیں دوں گا؟ رزق کے معاملے میں بھی تم نے میرے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور رزق کی خاطر ایمان کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں کسی قسم کی کوئی کمزوری تم نے نہیں دکھانی ہے۔ رزق کا وسیع ہونا، رزق کا تنگ ہونا، یہ سارے کا سارا میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سب کا فیصلہ میں اپنی حکمت اور مشیت کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، اس سے رزق میں اگاتا ہوں، زمین اور آسمان کو پیدا میں نے کیا ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کو ایک نظام کا پابند میں نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ دنیا میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا مجھ سے ٹوٹ کر کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی اور طرف نہیں جاؤ۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل کود اور ایک تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ کنکلوژن دے رہا ہے کہ دیکھو یہ مشکلات تمہارے سامنے پیش آئیں گی، یہ آزمائشیں تمہارے سامنے آئیں گی، ان آزمائشوں کی بھٹی سے میں تمہیں گزاروں گا، اور جو کوئی اس میں جہاد کرے گا، جو ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سٹرگل کرے گا، جہاد کرے گا، اپنی پوری طاقت صرف کر کے ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہے گا، اور ان رکاوٹوں اور ان مشکلات کے سامنے ہار نہیں مانے گا، اپنی جد و جہد جاری رکھے گا، تو یقین کرو کہ ہم ضرور 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 اس کی مدد کو آئیں گے، ہم ضرور 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 اس کو اپنے راستے بھی دکھائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ایمان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار میں تو ایک ایسی مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ مجھے تو کہیں سے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک راستہ نہیں، بہت سے راستے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اگر تم نیکی کے راستے پر چلو گے، ایمان کے راستے پر چلو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ لمع المحسنین، تو اللہ ضرور 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 نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ، ان بھی تاکید کے ہے، اور مع سے پہلے جو لام آ رہی ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس کے مطلب یہ بنے گا کہ اللہ ضرور ضرور محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کی مدد کرے گا،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں بتا دیا کہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ جہاد، سٹرگل، ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی کوشش اور جد و جہد۔ اور جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، الحیات الدنیا، پست زندگی، نزدیک کی زندگی، جس زندگی میں آپ کے ماں باپ ہیں، جس زندگی میں دوست ہیں، جس زندگی میں رشتہ دار ہیں، جس زندگی میں سیاست ہے، جس زندگی میں آپ کے تجارتی مفادات ہیں، جس زندگی میں آپ کا بزنس ہے، جس زندگی میں آپ کی ریلیشن شپ ہے، یہ ساری چیزیں اس پست اور نزدیک کی زندگی کے مظاہر اور اسباب ہیں۔ ان سے محبت، جب انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ایک ایسے دوراہے پہ لے کے آؤں گا کہ ایک طرف دنیا ہوگی اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہوگا۔ اب یہاں تمہاری آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے کون نکلے گا پوری طرح سے سرخرو ہو کر؟ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، اور جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اسے ضرور 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 اپنی راہیں دکھائیں گے۔ تو جو اصل مسئلہ اس میں آ رہا ہے، کنکلوژن، کہ انسان اس آزمائش میں سے کیسے نکلے کہ دنیا کا دل دادا نہ ہو کے رہ جائے۔ اس حیات دنیاوی کے ساتھ جس کی وابستگی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اس امتحان میں خطرات سے دوچار ہوگا، اور جتنا ان دنیاوی رشتوں اور دنیاوی مفادات اور دنیاوی اسباب کے ساتھ اس کی محبت کم ہوگی، اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے لیے اس آزمائش کی بھٹی میں ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے، فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو سچا مومن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ ایمان کا سچا دعویٰ کرنے والوں کو اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ جو ثابت قدم رہے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ سچا تھا۔ جو ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، اپنے رشتوں کی محبت کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مفادات کی محبت کی وجہ سے، اپنی دنیاوی زندگی کی محبت کی وجہ سے جو ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، یا اللہ کی محبت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں بتا رہا ہے والذین آمنوا، سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم آزمائیں گے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ کامیاب مومنین کی، حقیقی مومنین کی، سچی مومنین کی ایک بہت بڑی خصوصیت، ایک نمایاں خصوصیت بیان کر رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا، واقعی ایمان لے کے آئے، سچا ایمان لے کے آئے، اشد حبا للہ، ہر چیز سے زیادہ شدید اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یعنی والدین کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ والدین سے محبت نہیں ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، اپنے وطن سے بھی محبت ہے، اپنے کاروبار سے بھی محبت ہے، اپنی زمینوں اور اپنے جائیداد سے بھی محبت ہے، اپنے بزنس سے بھی محبت ہے، ہر چیز سے محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت ان سب محبتوں سے زیادہ شدید ہے۔ تو جب ایسا دوراہا آتا ہے کہ ایک طرف والدین کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ اللہ کی محبت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک طرف کاروبار کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ اللہ کی محبت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک طرف رشتہ دار، دوست، عزیز، رشتے، ان کی محبت، دوسری طرف اللہ کی محبت، جب ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو
اشد حبا للہ، اللہ کی جو محبت ہے وہ باقی ساری محبتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جب باقی ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی محبت انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے، ایمان کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ تو جہاد کیا ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اس دعوے کے اوپر، اور اس دعوے کے سامنے پیش آنے والی مشکلات کے اوپر اپنے ثابت قدم رہنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور جتنی بھی رکاوٹیں آنی ہیں ان رکاوٹوں کو آپ نے پھلانگنا ہے۔ اسی جد و جہد اور اسی کوشش کا نام ہے جہاد، جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دشمن کے خلاف مسلح جہاد کی ایک بہت چھوٹی سی قسم ہے، اور یہ جہاد جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس جہاد کو احادیث میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، اسی کو جہاد نفس بھی کہا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے چند ایام میں جو ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ہم اسی جہاد اکبر اور اسی جہاد نفس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، تاکہ یہ جو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں سے گزاریں گے اور آزمائشوں میں کامیاب وہی ہوگا جو یہ جہاد کرے گا، تو ہمیں اس جہاد سے واقفیت ہونی چاہیے، ہمیں اس جہاد سے آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ ہم یہ جہاد صحیح طرح سے کر سکیں، اور امتحان کے جو مراحل آئیں گے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، ان امتحان کے مراحل سے ہم کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کے گزر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کے نور ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔